बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाहमती सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि KPK में क़यादत की तब्दीली मुस्तक़बिल में मुज़ाकरात की मुज़ाहमती सियासत में तेज़ी लाने के लिए क्या की गई है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हुकूमत की मौजूदा पॉलिसीज़ पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुज़ाकराती अमल में साथ लेकर चलने में क्यों नाकाम रही। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह ट्रंप गज़ा के रिहायशियों को गज़ा से मिस्र और उर्दन मुंतकिल करना चाहते हैं। क्या गज़ा की तबाही का वाहिद मकसद मजबूर फ़लस्तीनियों की एथनिक क्लेंजिंग है। मुज़ाकरात का खेल अब ख़त्म हो चुका है। मुज़ाकरात के लिए हाउस कमेटी बनाने की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ को भी तहरीक इंसाफ की क़यादत रद्द कर चुकी है। एक बार फिर एहतजाज, यौम स्याह और लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में क़यादत की तब्दीली भी इस बात की दलील है कि अब पार्टी एक नए जोश और वलवले के साथ नई मुज़ाहमती तहरीक की शुरुआत करने के लिए तैयार है। और एक बार फिर तहरीक इंसाफ की तमाम तर तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा से हासिल सपोर्ट पर है। अली अमीन गंडापुर बहैसियत सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा अब काबिल कबूल नहीं रहे। यही वजह है कि बानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को हटाकर जुनेद अकबर को पार्टी का सदर बना दिया है। नए सदर की तैनाती के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। अलबत्ता एक बात वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत हालिया मुज़ाहमती तहरीक में अली अमीन गंडापुर के किरदार से नाराज़ थी। तहरीक इंसाफ की क़यादत में तब्दीली पॉलिसी में तब्दीली का रुख भी पेश कर रही है। नौमुंतखब सदर KPK के बयानात और पॉलिसी हमारे सामने है। मुज़ाकरात के पस मंज़र में बात करते हुए जुनेद अकबर का कहना है कि हमें लग रहा है कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी समझा गया। अब मुज़ाकरात नहीं, मसला सड़कों पर हल होगा। हम तंजीम रिस्ट्रक्चर करेंगे, हार्ड लाइनर्स लोग सामने लाएंगे। तहरीक इंसाफ होम्योपैथिक क़यादत को साइड पर किया जाएगा। पहले हम राब्ता करके निकलते थे, अब बगैर राब्ते के निकलेंगे। नौ मुंतखब सदर का मजीद कहना है कि 8 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट सतह पर एहतजाज करेंगे। एक ऑप्शन डी चौक भी है। हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें बंद कर दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। गुज़श्ता एक साल से जारी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ KPK चैप्टर हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमती तहरीक चलाने में नाकाम रहा है। इस की तब्दीली से तहरीक इंसाफ क्या हासिल कर लेगी और क्या मुज़ाकरात का अमल अब मुस्तकिल तौर पर बंद हो चुका है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह और तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रज़ा। बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, मुज़ाकरात वाकई फिर ख़त्म हो गए? वज़ीर आज़म की हाउस कमेटी की पेशकश में जाने की, बात करने की भी कोई चांसेस नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल ख़त्म हो गए जी, देयर आर नो चांसेस जी, वी आर नॉट गोइंग बैक। और ये आपने भी समझाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिस तरह भी जुनेद अकबर साहब बयान करते हैं कि जी हॉक्स आगे आए, हार्ड लाइनर्स आगे आए। पार्टी के अंदर भी तो लोग हैं जो चाहते हैं मुज़ाकरात हों। अच्छा नहीं, देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ जी, पार्टी के अंदर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हमेशा इख्तिलाफ़ राय होता है। अगर इख्तिलाफ़ राय ना हो तो वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी रहती ही नहीं है। मुज़ाकरात के ऊपर आई बिलीव कि इस कमेटी में 6 के 6 वो लोग थे जो सारे हार्ड लाइनर्स थे, हार्ड हिटर्स थे। गवर्नमेंट के क़यादोबंद की सूबतें बर्दाश्त मुसलसल कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर 2 चीज़ें, मुज़ाकरात किसी पार्टी पॉलिसी की वजह से चेंज नहीं हुए या ख़त्म नहीं हुए। मुज़ाकरात के ख़त्म होने की बुनियादी वजह हुकूमत का अपना रवैया था। मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक बात कही थी। 3 बेसिक मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से हमें कॉल ऑफ करना पड़ा। पहली रीज़न ये थी कि इट वाज डिसाइडेड बिटवीन द कमेटीज़ ऑनवर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग कि कमेटी के अरकान में से कोई भी बैशिंग नहीं करेगा, कोई हार्ड हिटिंग नहीं करेगा और वो बाहर के माहौल से ना उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ना उनके ऊपर मीडिया में जाके जो बयानबाजी होती है। तीसरी कमेटी तक वो रवैया रहा और हर मीटिंग में उस रवैये को अप्रिशिएट भी किया जाता रहा फ्रॉम बोथ हैंड्स। लेकिन तीसरी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग के बाद मेरा ख्याल है कि जब हमने इन राइटिंग ड्राफ्ट दिया, गवर्नमेंट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ अ ड्राफ्ट। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि इसमें इमरान खान का नाम होगा, उसके बाद वो पेपर लहराया जाएगा और कहा जाएगा कि जी ये देखें, ये एनआरओ मांग रहे थे।
اس کے فوراً بعد تقریباً آدھا گھنٹہ میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ مذاکرات کے عمل کے سٹارٹ ہوتے وقت جو کمٹمنٹ تھی اس کی وائلیشن تھی. ٹھیک ہے. پھر ظاہر ہے مجھے رسپونڈ کرنا پڑا. دوسرا ایک محرک یہ تھا کہ تینوں میٹنگز میں کمٹمنٹ کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے اور وہ اعلامیہ کا حصہ ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی. دوسری میٹنگ میں یہ کمٹمنٹ کی گئی کہ 2 سے 3 دن میں 7 دن تک ملاقات نہیں ہو سکی. اس کے بعد میرے فیصل آباد گھر پہ وہ چھاپے والا ایک ایشو بنا, اس کو خیر جو گورنمنٹ سائڈ نے اپنا موقف دیا لیکن فیصل آباد پولیس نے بھی اسے اون نہیں کیا. دے ور دیئر. تو یہ 3 محرکات تھے. اور چوتھا محرک تھا کہ مذاکراتی کمیٹی کے ہی چند اراکین کی طرف سے یہ بات میڈیا پر آنا شروع ہو گئی تھی کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں دیں گے. جب آپ مذاکرات کے عمل میں ہوتے ہیں اور آپ مذاکراتی کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ ہمیشہ رسپانسیبل ہوتا ہے. تو یہ 4 محرکات تھے جس کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن میں اگر جیسے آپ نے تحریری مطالبات دیے, اگر وہ بھی تحریری جواب دے دیتے تب تک ویٹ کر لیا جاتا, کیونکہ اب ان کے پاس یہ کہ دیکھیں یہ تو ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی مذاکرات کا پروسیس چھوڑ کے چلے گئے, تو شاید زیادہ ویٹیج ہوتا آرگیومنٹ میں. اس کے اندر دیکھیں جب آپ مذاکرات کے عمل کے دوران آپ نے اس کو مستقل اور دیرپا بنانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں, جب آپ وہ اقدامات نہ کر رہے ہوں اس ماحول کے اندر تو مذاکرات نہیں ہوتے. یہ پہلی میٹنگ میں بھی بات ہوئی تھی اور مذاکراتی میں ان کی طرح منٹس آف دا میٹنگ پبلک نہیں کروں گا. ہاں وہ کرنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ کر لیں, چونکہ جب ہم وہاں بیٹھتے ہیں تو آن اوتھ ہوتے ہیں. اب یہ ہر انسان کی اپنی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے یا اس کی پاسداری کرتا ہے. لیکن وہاں پر اس بات کے اوپر پہلی میٹنگ میں ہی حکومتی اتحاد کی چند پارٹیز کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہمیں ایسے اقدامات پازیٹیو حکومت کو جسٹس دینے چاہیے جس کی وجہ سے مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت باہر سے کوئی کہتا رہے تو چلیں جی ہم اسے اگنور کر سکتے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کا ہی ایک ممبر کہہ دے کہ آپ کو جوڈیشل کمیشن نہیں دے سکتے اور پھر اس کے اوپر اپنی وہ رائے بھی بتا دیں کہ جی چونکہ میٹرز کورٹ میں ہیں, کچھ میں ڈیسائیڈڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو بابا آپ پہلی میٹنگ میں ہمیں بتا دیتے. دیکھیں نا, ہم نے 1 ماہ ان کے ساتھ تقریباً مذاکرات کے عمل میں رہے. پہلی میٹنگ ہوئی, دوسری میٹنگ ہوئی, تیسری میٹنگ ہوئی. اس دوران رابطہ بھی رہا اسپیکر صاحب کے چیمبر کے ذریعے سے. بتا دیا جاتا جی کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ پرابلمز ہیں, تاکہ ہم جوڈیشل کمیشن کے پہلے ہی عمل میں یا مذاکرات ختم ہو جاتے یا کسی اور چیز کے اوپر بحث ہو جاتی. اب آپ بالکل جس وقت وہ باٹم اینڈ کے اوپر ہیں, 28 کے اوپر آپ کھڑے ہیں اور آپ اس وقت اس سے 3 دن پہلے آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں آ سکتا, تو پھر ہمیں حکومتی نیت نظر نہیں آئی. میں حکومتی کمیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی رانا ثناء اللہ صاحب یا عرفان صدیقی صاحب ہوتے ہیں اور ان کے اس طرح چھاپا بجتا, 3 گھنٹے تک ان کو ریسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہتی, تو کیا وہ مذاکرات کو جاری رکھتے؟ وہ obviously وہ حکومت کی طرف سے پھر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جہاں پہ بھی ہو. لیکن اب آگے کیا ہے, یہ کیا ہے کہ ہم نے گنڈا پور صاحب کی جگہ جنید اکبر صاحب کو دیکھ لیا ہے. وہی اگر 9 مئی یا وہی 26 نومبر ریپیٹ ہوتا ہے جس میں وہ ڈی چوک آنے کی بات کر رہے ہیں, جس میں وہ پنجاب کی تمام سڑکیں جو KPK سے جاتی ہیں ان کو بند کرنے کی بات کریں, از دیٹ دا سولوشن؟ دیکھیں احتجاج کے اندر آپ کی حکمت عملی ہوتی ہے, آپ کے جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, آپ کے لانگ مارچز ہوتے ہیں, آپ کے ایون سٹ انز ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب والے معاملے کو یہ بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی کی بھی کہ یہاں پر جو ایکچول نیوز ہے اس کے اوپر لوگوں کا فوکس کم ہوتا ہے. جو کنسپیریسی تھیریز ہیں اس کو لوگ بہت زیادہ لائک بھی کرتے ہیں اور اس کی پروموشن بھی ہوتی ہے. اٹ واز ناٹ اے بگ ایشو جی. علی امین بہت اگریسولی کھیلا تھرو آؤٹ. دیکھیں وہ 3 مرتبہ پنجاب میں آیا, کانوائز لے کے آیا. 26 تاریخ کو بھی علی امین ہی پہنچا تھا یہاں پر, کارکنان کی شہادت ہوئی, پھر سارے محرکات ہوئے. علی امین بینگ دا سی ایم, میں ہمیشہ ایک چیز کا قائل ہوں, جب آپ ایک سیٹ رکھتے ہیں تو آپ کو دوسری سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی رسپانسبلٹی پوری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دیٹ واز ہز کنسنٹ. میں لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ جی, مجھے چونکہ پتہ ہے آئی واز ان سائڈ, دیٹ واز ود کنسنٹ آف علی امین. اور خان صاحب نے علی امین, اور یہ جس طرح عمر ایوب صاحب جب سیکرٹری جنرل تھے تو انہوں نے 2 ماہ سے کہنا شروع کر دیا تھا خان صاحب کو کہ خان صاحب میں لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہوں,
میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں, دونوں رسپانسبلٹیز نہیں چل پا رہی. یہ تو آپ پرنسپل کی بات کر رہے ہیں نا, بٹ کیونکہ یہ 26 نومبر کے بعد ہم نے خود خان صاحب کی اہلیہ نے جو بات کی تھی ان کے بارے میں, وہ میڈیا پر آئی, ان کے ترجمان میڈیا پر آ کے بات کرتی رہی ہیں. آپ کے حوالے آپ نے ریزائن کیا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے ریزائن کیا, منظور نہیں ہوا, چلے وہ ایک اور بات ہے, لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا نا. نہیں, میرے ریزگنیشن کی سرٹن ریزنس تھیں جی, چونکہ میں ویری آنیسٹ پرسن, میں اسٹریٹ اوے بات کرتا ہوں. اب پنجاب کے لوگوں کو چارج شیٹ کیا گیا تھا. اچھا, میرا جو کانوائے تھا وہ تو 12 گھنٹے میڈیا کے اوپر لائیو تھا, جو اس کے اوپر ٹارچر ہوا, میں اس کے باوجود آئی مینیج ٹو ریچ اسلام آباد سارا. تو وہاں پر جب پنجاب کے اوپر کرٹیسزم ہوا تو اٹ واز می بیسیکلی جس نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ آڈٹ کریں, وچ ایم این اے واز دیئر, وچ ایم پی واز ویئر, اور پھر اس کے بعد آپ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ پورے پنجاب کو چارج شیٹ نہ کریں. اور اس کے اندر میں چونکہ پولیٹیکل کمیٹی کا بھی ممبر تھا, کور کمیٹی کا بھی ممبر تھا, سو آئی ریزائنڈ آن دیٹ گراؤنڈ کہ میں خود اپنا آڈٹ کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. سو دیٹ واز مائی ڈیموکریٹک رائٹ کہ میں نے کیا. جہاں سے نیشنل اسمبلی کا تعلق تھا, دیکھیں میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس میرے پاس ہے, میں اس کا چیئرمین ہوں, میں نے اس دن بھی وہاں پر یہ بات کی تھی. کوئی قانون توڑتا ہے تو قانون توڑنے کے اوپر ریاست کے پاس مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس شخص کو پکڑنے کے لیے. جن لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کے ہم اس ایوان کے اندر بیٹھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, ہمیں عزت ملتی ہے, ہمیں سب کچھ ملتا ہے, وقار ملتا ہے. یہ حق کون دیتا ہے کہ وہ عوام جس کے ووٹ سے ایم این ایز اور سینیٹرز منتخب ہو کے جاتے ہیں, وہ پارلیمنٹ کے دروازے کے اوپر نہیں آ سکتے؟ اچھا, آپ نے اب انہوں نے کہا جی ہم نے ایک قانون تھا کہ آپ اسے ڈی چوک ریڈ زون میں نہیں آتا, دیٹ از نمبر 1 جی. اچھا, نمبر 2, ایون اگر آتا بھی ہے, وہ آگے چلے گئے, کیا آپ گولی ماریں گے؟ یو کین ڈو دیٹ, ایز سمپل ایز دیٹ. میں ایک ٹریفک رول کو وائلیٹ کرتا ہوں, سگنل بریک کرتا ہوں, ریڈ سگنل کراس کرتا ہوں, مجھے گاڑی سے نکالا کہ گولی ماریں گے یا مجھے چلان دیں گے, یا جو طریقہ کار ہے ٹریفک پولیس کا اس کے مطابق. جو لوگ آگے گئے, آپ ان کے خلاف ایف آئی آرز دیتے, آپ ان کو گرفتاریاں کرتے, آپ ان کے خلاف مقدمات عدالتوں کے اندر لے کے جاتے, رادر دین ڈوئنگ دس وے آپ نے ان کو بلٹس فائر کر دیں. بٹ اب 8 فروری کو پھر سے یہی ہوتا ہے. حکومت نے تو بڑی آرام سے اپنی اسٹریٹجی بتا دی نا. وہ کہتے ہیں کہ جی دوبارہ آئیں گے تو پھر حکومت اور قانون حرکت میں آئے گا. ڈی چوک کی بات کر لیں, اب یہ پنجاب کی شاہراہیں بند کر دینا, جو کے پی کے سے پنجاب جاتے ہیں, آپ خود پنجاب کے ہیں, جو لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں. 26 تاریخ 22 تاریخ سے آن ورڈ 27 تاریخ تک جو پنجاب کی شاہراہیں بند کی تھیں, اس کے اوپر بھی تو کوئی آنسریبل ہے نا. پنجاب گورنمنٹ نے, آپ کے علم میں اس وقت ایک لطیفہ بہت مشہور چل رہا تھا کہ لاہور کے اندر سوائے موت کے فرشتے کہ اب کوئی چیز نہ انٹر ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے, اس کا بھی کوئی رسپانسبل ہے. ہم احتجاجی طرز سیاست کے اندر اپنا اگر آئینی قانونی حق جس اس پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے اگر استعمال کرتے ہیں تو نو ون کین اسٹاپ اس. دیکھیں یہ روڈز ہیں, میرا گھر ہے, میرے گھر کا روڈ میرے باپ کے میرے نام پہ نہیں ہے. یہ ڈی چوک ہو گیا یا کوئی بھی شاہراہ ہو گئی یا کوئی بھی جگہ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں, یہ پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے. We have the right to come. It's not been decided that we are coming. But yes, obviously political party ہے, so you're just deliberating on the options available for protest. حکومت کرنا چاہتی ہے, let me assure you one thing, اس مرتبہ گولی نہیں چلے گی. What has happened on 26 is past. وہ اب دوبارہ نہیں. They won't be able to do this anymore. کیونکہ انٹرنیشنلی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر پریشر آیا ہے, موجودہ حکومت اب اس قسم کا کوئی ایڈونچر برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں. آپ نے اپنی بات کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم نہیں جا رہے کمیٹی میں, مذاکرات تو بند ہو گئے, بٹ 2 ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں نا, تو آبویسلی پھر بھی اینڈ پہ ان کو ٹیبل پہ ہی آنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ جس خواہش کا اظہار پیٹا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے اپنے شو میں کہہ چکے ہیں کہ ہاں ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے, بیکاز اصل اسٹیک ہولڈر وہ ہیں, طاقت ان کے پاس ہے, اختیار ان کے پاس ہے, تو یہ حکومت تو پپٹس ہیں جی, ان سے کیا ہم بات کریں. اب اسٹیبلشمنٹ بھی بات نہیں کر رہی ہے, یہ والا راستہ بھی بند ہو گیا ہے, تو پھر کیسے کس سے بات کریں گے؟ بینگ اے ڈیموکریٹک, میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ بات کا حامی نہیں رہا. ٹھیک ہے, میں نے جب لاسٹ ٹائم بھی نیگوسیشن سٹارٹ ہوئے تھے تو میں نے بہت کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, تمام ریاستی ادارے اس کے انڈر ہے. جب ہم 9 مئی کی بات کریں گے, 26 کی بات کریں گے, تو ان اداروں کو حکومت کو آن بورڈ لینا پڑے گا. پھر میٹنگز کے دوران بھی حکومتی اراکین, بلکہ میں آئی وانٹ ٹو نیم دیٹ پرسن, رانا ثناء اللہ صاحب, کیٹیگوریکلی کہتے رہے ہیں کہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں, وی آر ہیپی ود دیٹ. اب دیکھیں
تقریباً اسمبلی کو 1 سال ہو چلا جی، 8 فروری کو 1 سال ہو جائے گا الیکشنز کو، اور 11 ماہ تو ہمارے خلاف ہی یہ نیریٹو رہا کہ یہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرتے. اب جب بات کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کیا اور 26 کو گولی نہیں چلی. ہم کہتے ہیں 9 مئی ہم نے نہیں کیا، ہاں ہمارے لوگ ہو سکتے ہیں، 26 کو گولی چلی. یہ 2 پوائنٹ آف ویوز ہیں. اس کا بیسٹ وے آؤٹ کیا ہے کہ آپ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اس کے اندر دیکھیں اس حد تک لینینس دکھائی عمران خان صاحب نے، وچ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ آنیسٹلی اسپیکنگ. انہوں نے یہ کہا کہ آپ جائیں اور جب چوتھی میٹنگ اگر ہونی ہے، حکومت سے کہیں کہ پرنسپلی اگری کرے جوڈیشل کمیشنز کے اوپر، اور دونوں سائیڈ کے لیے جو ججز قابل قبول ہوں گے وہ لیں. ہم نے رادر دین نیمنگ ججز کہ جی آپ اس کو لے لیں، آپ اس کو لے لیں، آپ اس کو لے لیں، کہ اس کے اوپر ہمارا ایک ٹھپا لگ جائے یا حکومت کا کچھ ٹھپا لگ جائے. دنیاوی تقسیم ہے، آپ کو وہ تقسیم واضح نظر آتی. خان صاحب نے یہ کہا کہ جو دونوں سائیڈ کے لیے قابل قبول ہوں. اب سمجھ نہیں آتی، ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری بات بھی سنی جائے. میں فیصل آباد کے انسیڈنٹ میں مثلا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کچھ افراد نامینیٹ کرنا چاہتا ہوں جن افراد نے لوگوں کو پرووک کیا کہ یہ کریں، اب ہم کس کو دیں؟ وہ ہم نے بھی تو کسی کے آگے وہ چیزیں رکھنی ہیں. اس کے بعد سب سے اچھی بات جو خان صاحب نے کی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ آزاد جوڈیشل کمیشن کسی کو رسپانسیبل ٹھہراتا ہے تو میں ایسے افراد کی مذمت بھی کروں گا، میں ان کو ڈس اون بھی کروں گا، اور ان کے اس ایکٹ کو میں کنڈم بھی کروں گا. واٹ ایلس یو کین آسک فار؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سوللی رسپانسبل اس کام کی جو ہے وہ اس وقت حکومت ہی ہے؟ حکومت اس وجہ سے کہ حکومت کرنا نہیں چاہتی. جی لیٹ بی ویری کلیئر آن اٹ. کیوں حکومت مذاکرات کرے گی؟ انہوں نے اپنی تباہی پھیرنی ہے، کیوں وہ عمران خان کو باہر آنے دیں گے؟ انہیں نہیں پتا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی لڑائی رہتی ہے ان کا سروائیول ہے. جس دن معاملات سیٹل ہو کے چیزیں سیٹل ہوگی تو پھر حکومت ہر دور کی یہی کہانی ہے. اپوزیشن کبھی یہی چاہتی ہے کہ بھائی لڑائی ہو جائے، ختم ہونا چاہیے. رائٹ، چلیں آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. صاحبزادہ حامد، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دی شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. حکومت کی کوشش کے باوجود تحریک انصاف مذاکرات کے عمل سے پیچھے ہٹ چکی ہے اور ایک بار پھر حکومت کے خلاف مزاحمتی سیاست کا آغاز کیا جا رہا ہے. لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جا سکے. گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ صدقے دل سے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوں. میں چاہتا ہوں مذاکرات آگے بڑھیں. ہم ہاؤس کمیٹی کے لیے بھی تیار ہیں. تحریک انصاف کو مشورہ دیتے ہوئے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ آپ کی مذاکرات والی ٹرین چھوٹ چکی ہے. اب وزیر اعظم کی تازہ پیشکش سے فائدہ اٹھائیے. دھرنے اور لانگ مارچ کر کے دیکھ لیے لیکن کسی منزل تک نہیں پہنچے. ہر مسئلے کا حل صرف مذاکرات میں ہے. جبکہ رانا ثناء اللہ نے تحریک انصاف کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے مذاکرات کی آفر دی ہے. رات 12 بجے تک آ جائیں، ملک کی بہتری کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تحریک انصاف کے موقف کی بات کریں تو تحریک انصاف وزیر اعظم کی ہاؤس کمیٹی کی تجویز کو مسترد کر چکی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کو ہماری کمزوری سمجھا جا رہا ہے. مذاکرات کا عمل آخر کامیاب کیوں نہ ہو سکا؟ حکومت اور تحریک انصاف دونوں مذاکراتی عمل میں لانے میں کیوں ناکام رہے ہیں؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں چیف وپ ڈاکٹر طارق فضل چودھری. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ مذاکرات ہم نے دیکھے، مختلف ہم نے اس کی بیٹھکیں دیکھیں، آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے یہ ناکامی کا شکار کیوں ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سعدیہ، آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے، مذاکرات ناکام صرف پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کی پکی روش ہے سیاست کی، جس میں ضد ہے، انا ہے، خود پسندی ہے، تکبر ہے، اس کی وجہ سے یہ ناکام ہوئے. اور حکومت کی ہر طرح کی کوشش کے باوجود اور ہماری تمام تر ایک سیاسی جو ہم نے یعنی حکمت عملی اپنائی ہے، اور ظاہر ہے سیاسی جماعتیں سیاسی حکمت عملی ہی اپناتی ہیں، اور انہیں بھی ہم نے یہ کہا کہ سیاسی میدان میں آ کے جمہوری طریقے سے، سیاسی طریقے سے ان معاملات کو ٹیکل کیا جائے. بات چیت کے ذریعے جو اس وقت ایک گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں جو ایک ٹینشن نظر آتی ہے اور ہے بھی، اسے اوور کم کیا جا سکتا ہے. اور کچھ آپ کا جو مطالبات ہیں
اور کچھ جو ہمارے آپ یہ کہیں کہ آئین میں، قانون میں، سسٹم میں جتنی ہمارے پاس گنجائش ہے وہ ہم ایڈجسٹ کریں. تو یہ کوئی میوچل ایڈجسٹمنٹ کا نام ہی مذاکرات ہوتا ہے، اور سیاست کا دوسرا نام بھی مذاکرات ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے ڈیڈ لائنز دیں، دھمکیاں دیں، پھر اس کے بعد ڈیڈ لائن پوری ہونے سے پہلے انہوں نے یک طرفہ طور پہ مذاکرات ختم کرنے کا وہ اعلان کہتے کر ہیں آپ دیا. لوگوں یہ نے تو کہہ دیا پورا تھا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے، اس لیے فائدہ نہیں تھا واپس آنے کا. دیکھیے، جوڈیشل کمیشن از ناٹ دی اونلی تھنگ. جوڈیشل کمیشن کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو رہے تھے نا، وہ ایک نقطہ تھا. اب دوسرا نقطہ عمران خان کی رہائی تھا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں بھی بات ہو رہی تھی. ٹھیک. اور اس میں تو ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ سسٹم اور کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کو رہا کر سکیں. اس کا راستہ عدالتوں سے ہے. اب اس پہ آپ جناب ناراض ہو جائیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے ہمیں. اس کے بعد آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی قیدیوں کا ذکر کیا تھا. ہم نے آپ سے لسٹیں مانگی، ان کے نام مانگے، آپ وہ لسٹیں نام دیے بغیر ان کو بھی چھوڑ کے آپ بھاگے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. ہم تو آج بھی آپ کو کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر نے اب جو بات کی ہے کہ ہاؤس کمیٹی اس پہ بنا لیں، وہ بات بھی ایک سیاسی بات، ایک نئی سوچ انہوں نے دی ہے، ایک نیا انہوں نے راستہ دکھایا ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی بند گلی میں چلے گئے ہیں، انہوں نے اس گلی کا راستہ آگے دکھایا ہے، ایکسٹینشن دکھائی ہے، کس راستے پہ چلیں، ملک کو آگے لے کے چلیں. اور یہ تو پرائم منسٹر کی سوچ ہے. یہ اس ملک کو، اس سسٹم کو، یہ جو جس پہ انہوں نے اسلام آباد پہ حملے کر کر کے اور اسلام آباد پہ یلغاریں کر کر کے ایک عجیب سی انسٹیبلٹی انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے ملک کے اندر، اس سے جان چھڑانا ہے. ملک کے اندر انویسٹر آئے، ملک کے اندر کاروبار چلے. باہر سے جو لوگ جب دیکھتے ہیں یہاں تو ہر دوسرے دن اسلام آباد پہ جناب اٹیک ہو رہے ہیں، مسلح جتھے حملے کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر یہاں صاحب پہ کیا ابھی دوبارہ بھی تو یہی اسٹریٹجی ہے، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. انہوں نے خیر کے پی کے اپنے قائد کو بھی چینج کر دیا ہے، صدر کو بھی چینج کر دیا ہے، گنڈا پور کی جگہ جنید اکبر صاحب کو لے آئے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ اب حکومت نے ہماری کمزوری سمجھا ہے، مذاکرات کو ہم نہیں مانیں گے. 8 فروری آنے والی ہے، الیکشن کو 1 سال پورا ہو جائے گا. احتجاج کی وہ دوبارہ بات کر رہے ہیں. وہ صرف اسلام آباد آنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کے پی کے سے جتنے راستے پنجاب کو جاتے ہیں تمام راستے شاہراہیں بھی بند کرنا ہمارے پاس آپشن ہے. یہ تو بہت خوبصورت آپشن ہے. اچھا. بند کریں شاہراہیں، آپ ایسی ہے وہ صوبہ ہے آپ کا جس پہ آپ حکومت کر رہے ہیں. صوبہ تو خیر وہ پاکستان کا ہے اور سارے پاکستانی وہاں رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی صوبے کی یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ وہاں پہ ہے. میرے یہاں پہ صرف اسلام آباد میں، کیونکہ ظاہر ہے مجھے اب عرصہ ہو گیا ہے یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے، یہاں پہ اس وقت تقریباً 30 سے 40% آبادی جو ہے وہ پشتون آبادی ہے. وہ ہمارے بھائی یہاں پہ کے پی سے آ کے رہتے ہیں، جو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر کے پی آتے ہیں اور جاتے ہیں. بند کریں راستے. وہ خود آپ کو بتائیں گے، آپ کے اپنے صوبے کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ کیا احمقانہ بیان آپ نے دیا ہے اور کیا حماقت سے بھری ہوئی آپ کی سوچ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہاں صرف اسلام آباد کے اندر جو ہمارے پشتون بھائی رہتے ہیں وہی ان کے دماغ ٹھکانے لگا دیں. اگر یہ راستے جو پنجاب اور اسلام آباد کی طرف آتے ہیں ان کو بند کریں. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بے وقوفی، خود پسندی، انا، تکبر، انہیں سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. سیاست بڑا مدبرانہ طریقے سے تحمل مزاجی کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کا نام ہے. ہر بات کا جو طریقہ ہے وہ ڈنڈا نہیں ہوتا، اور ہر مسئلے کا حل احتجاج، یلغار اور چڑھائی کرنا نہیں ہوتا. یہ بات کافی حد تک تو انہیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن اللہ کرے مستقبل میں بھی یہ سیاسی میدان میں سیاسی انداز سے اپنی چالیں اور حکمت عملی اپنائیں گے تو معاملات آگے چلیں گے. لیکن آپ کی نظر میں کیونکہ اپیرنٹلی اگر دیکھا جائے تو مذاکرات اوبویسلی ان کو بھی سوٹ کرتے تھے. بہت ساری چیزیں چلیں گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے کہیں نہ کہیں کوئی بات پہنچ جاتی، ان کی شاید 4 باتیں پوری ہو جاتی، 2 باتیں آپ کی پوری ہو جاتی. بٹ مسئلہ یہ معاملہ بگڑا کہاں سے ہے؟ کیونکہ وہاں ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش بھی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بیک ڈور چینل اوپن نہیں ہو سکا، وہاں سے صاف انکار آ گیا، یا دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایس کے پریزیڈنٹ سے انہوں نے جو امیدیں لگا رکھی تھی وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا ہے، تو ایک آخری آپشن یہی رہ گیا تھا. تو اس آخری آپشن کو بھی ختم کرنے میں کون سی آپ کو لگتا ہے ان کے پاس کوئی تدبیر ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی طرف جس طرح یہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، میں تو بڑا حیران ہوں کہ ایک طرف امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں قید سے نجات دلائیں، ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم رہا ہو جائیں گے امریکن مدد سے اور اس کے بعد ہم قوم کو امریکہ کی قید سے نجات دلائیں گے، پھر ہم
حقیقی آزادی حاصل کریں گے. تو یہ کیسا دوغلا پن ہے کہ اپنی رہائی کے لیے آپ کو امریکہ کی مدد چاہیے اور اس کے بعد آپ کو امریکہ سے قوم کو بھی رہائی دلانی. کم از کم کچھ سمجھا دیں ہمیں کہ یہ سائنس کیا ہے. اس طرح کے بیانات، اس طرح کی دروغ گوئی، مطلب لوگوں کو انہوں نے عجیب، آپ یہ کہیں کہ اس میں کنفیوژن میں ڈالا ہوا ہے. آپ کلیئرٹی سے بات کریں. کبھی آپ کہتے ہیں ہم تو غلام ہیں، پھر جن سے آپ کہتے ہیں ہم تو غلام ہیں انہیں سے آپ جناب آزادی کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ایک سائڈ لائن پہ بات تھی، لیکن بنیادی طور پہ جہاں سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ سیاست میں انہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی انداز سے لڑنا چاہیے تھا. جو ہر جماعت کرتی ہے، جس کا اپنا منشور ہوتا ہے، جس کا اپنا ایک سیاسی نظام اور نظریہ ہوتا ہے، ہر جماعت اسی طرح کرتی ہے. انہوں نے سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کے ریاست سے لڑنا شروع کر دیا، ریاستی اداروں سے لڑنا شروع کر دیا، ان کے سربراہان کے خلاف ایک محاذ کھول لیا. کوئی ادارہ، وہ عدلیہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بھی ادارہ، وہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ہماری پولیس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، کوئی ادارہ وہ ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. تو مجھے آپ بتائیں، جب سیاسی جماعت کسی ملک میں یہ ٹھان لے کہ میں نے ریاست سے لڑنا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہے. لیکن ہمیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں 9 میں ایک ہم دیکھ چکے ہیں، 26 نومبر ہم دیکھ چکے ہیں. ابھی پھر سے اگر بار بار میں اگین کے پی کے پریزیڈنٹ کا حوالہ دے کے کہوں گی پی ٹی آئی کے، کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ہارڈ لائنرز کو سامنے لے کر آنا ہے. وہ کہتے ہیں جو ہومیوپیتھک قیادت ہے نا تحریک انصاف کی، اس کو میں پیچھے کروں گا. تو اگر یہی اسٹریٹجی رہتی ہے، اگر واقعی دوبارہ یہ 8 فروری کو وہی کام کرتے ہیں، دوبارہ ڈی چوک پہ آنے کی بات کرتے ہیں، یہ شاہراہیں بند کرنے کا ایک آپشن وہ بار بار دے رہے ہیں، تو پھر کیا یہی 26 نومبر دہرایا جائے گا؟ دیکھیے، میں قبل از وقت اس بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو اسٹریٹجی وہ بنائیں گے اسی کے مطابق انہیں جواب دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک ان کی اس جو غیر سیاسی سوچ ہے اس کے تابع نہیں ہے. نہ نظام بند ہو سکتا ہے، نہ خدا نہ خواستہ ملک جو ہے آگے بڑھنا چھوڑ سکتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان جن چیلنجز میں اس وقت گھرا ہوا ہے اس سے پاکستان کو نکالیں. جس طرح معاشی طور پہ پاکستان بہتر ہو رہا ہے، اور جس طرح توانائی، انڈسٹری، معیشت، انرجی، میری ٹائمز، آپ کی ٹریڈ، اس پہ جس طرح ایگریکلچر، پرائم منسٹر فوکسڈ ہے، اور جس طرح میں اب یہ بات بڑے یقین سے میڈیا پہ کرتا ہوں اور معلومات کی بنیاد پہ کرتا ہوں جو مجھے حاصل ہیں، کہ جس طرح ٹیمز لگی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ ملک جو ہے اس نے بہت آگے جانا ہے، اس نے اڑان بھرنی ہے. اور اس طرح کے لوگ جو اس ملک کی پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا چاہتے ہیں، ترقی کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں، ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وہ کرتے رہیں، یلغاریں کریں، حملے کریں، اس کا بندوبست کیا جائے گا، لیکن ہم اپنے جو تعمیر و ترقی کے منصوبے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جاری و ساری رکھیں گے. بٹ یہ جو آپ ہمارا کہہ رہے ہیں ان کا بالکل بندوبست کیا جائے گا، وہ پہلے بھی بندوبست کیا گیا. ہر بندوبست کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے پوری کیمپین چلتی ہے، وہ صرف یہاں پاکستان میں نہیں چلتی ہے، پاکستان سے باہر بھی چلتی ہے. وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی کیمپین چلاتے ہیں، وہ ریاست ہم پہ ڈنڈے برسا رہی ہے، گولیاں چلا رہی ہے، وہ یہ کیمپین چلاتے ہیں. تو وہ بھی تو پاکستان کے امیج کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ریاست بالکل ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں. پاکستان کے باہر، میں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کہہ رہا، لیکن پاکستان سے باہر جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت نیگیٹو کمپین چلتی ہیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. وہ فنڈڈ کمپین ہے جو ہمارے دشمن ممالک جو ہیں وہ کرتے ہیں انہیں. سب سے زیادہ اس میں انڈیا جو ہے وہ آگے ہے. بلوچستان کے اندر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ریاست مخالف لوگ ہیں انہیں فنڈ کریں. تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یہ کمپین چلتی ہے، ان کے لوگ ان کے معاون بنے ہوتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں یا پہنچ سکتا ہے خدا نخواستہ. میں آپ نے جو کیا نا سوال باہر کا، تو اس لیے میں نے آپ کو جواب دیا کہ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پاکستان جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کا نام نہیں ہے. مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے سرگرم عمل ہے. ریاست پاکستان وہ ہم سب کا ہے. اس کے لیے اگر آپ خدا نخواستہ کسی اس کی نیگیٹو کمپین پاکستان کے خلاف ہو اور آپ اس کا حصہ بنے تو یہ بڑا ایک سنگین جرم ہے، اور آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
جھوٹ بول کے اس بیانیے کا حصہ نہیں بننا نہیں چاہیے. بننا. ٹھیک. اور اچھا دوسری میں بات لاسٹلی آپ سے پوچھوں کیونکہ obviously آپ نے دیکھے مذاکرات اور آپ نے جیسے انیشلی بات بھی کی کہ کہاں سے یہ معاملہ جو ہے خراب ہونا شروع ہوا ہے مذاکرات کا. ایک obviously انٹینشن نہیں تھی یا تمام چیزیں اپنی جگہ پر. ابھی بھی کیا کوئی امکان ہے یا میں یہ سمجھوں کہ مستقل طور پر جو مذاکرات تھے دونوں جماعتوں کے وہ اب اس کا سلسلہ بند ہو گیا؟ دیکھیے مستقل طور پہ تو میں نہیں سمجھتا. جن کو یہ ہومیوپیتھک اپنی لیڈرشپ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی سیاسی سمجھ بوجھ ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف میں کوئی سیاسی سوچ رکھنے والا لیڈر ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ہومیوپیتھک. اور جو سوائے لڑائی اور جھگڑے کے اور پرتشدد احتجاج کے جسے اور کچھ نہیں آتا وہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ہارڈ لائنر. تو وہ دیکھیں کہ اگر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں ان میں جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو اللہ کرے انہیں عقل آ جائے. میں تو دعا کر سکتا ہوں کیونکہ آفٹر آل پاکستان ہم سب کا ہے. وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے. آئیں جتنی سپیس ہمارے پاس سیاسی میدان میں ہے اس کے اندر سیاست کریں. موسٹ ویلکم. صحیح. اور پی ٹی آئی میں بھی یقینی طور پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو مذاکرات کے ذریعے ہی حل نکالنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. یرغمالیوں کی واپسی کبھی بھی نیتن اور اسرائیل کی اولین ترجیح نہیں تھی. صہیونی طاقت کی کوشش تھی کہ فلسطین میں اس حد تک تباہی پھیلائی جائے کہ رہائش ناممکن بن جائے. تمام رہائشی اور طبی سہولیات کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا جائے. نہ پانی میسر ہو سکے، نہ خوراک اور نہ ہی دیگر بنیادی ضروریات کی ترسیل ممکن ہو سکے. کوشش تھی کہ فلسطینی عوام کے حوصلے کو توڑا جائے، ان کو کمزور کیا جائے اور اپنی مرضی کے فیصلے ان پر سونپے جائیں اور غزہ کے رہائشیوں کو متبادل کسی دوسرے ملک میں بسا دیا جائے. ہم خیال کر رہے تھے کہ سیز فائر کے بعد کچھ خاموشی ہو چکی ہے اور صہیونی لابی اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ میں غزہ میں سیز فائر ممکن ہو سکا. اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا سبب بھی بن گیا اور یوں غزہ کے رہائشیوں کو اپنی آبائی زمین جہاں پر ان کے گھر اب کھنڈر کا ڈھیر بن چکے ہیں وہاں پر ان کی واپسی کا عمل شروع ہو سکا. مگر صہیونی لابی کی پلاننگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور یہ رکنے والا نہیں ہے. امریکہ میں صرف کردار تبدیل ہوئے ہیں لیکن پالیسی میں مزید شدت آ چکی ہے اور ایک نئے انداز میں فلسطینی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو بائیڈن کی جگہ اب ڈونلڈ ٹرمپ لے چکے ہیں اور وہ صہیونیت کے سب سے بڑے پیروکار دکھائی دے رہے ہیں. گزشتہ ہفتے کے آغاز پر نو منتخب صدر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایتھنک کلینزنگ کے نئے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غزہ کو صرف صاف کرنا چاہتے ہیں. فلسطینی آبادی کو مصر اور اردن منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹرمپ کا کہنا تھا ان کی اردن کے شاہ عبداللہ کے ساتھ ایک دن پہلے فون پر بات ہوئی تھی اور اتوار کو وہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بات کریں گے. ٹرمپ کی مصری صدر کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے کی کنفرمیشن تو نہ ہو سکی، البتہ منگل کے روز مصری وزارت خارجہ نے امریکہ کے صدر کی آفر کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ چاہے عارضی ہو یا مستقل، فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا ہے. جبکہ حماس نے امریکی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے لوگ ماڈرن تاریخ کی سب سے ہولناک نسل کشی کی کارروائیوں کے سامنے ثابت قدم رہے ہیں. ان کی اپنی سرزمین سے نقل مکانی یا ملک بدری کے کسی بھی منصوبے کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں. مصر، حماس، اقوام متحدہ اور یورپی ممالک کی مخالفت کے باوجود ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر اپنی تجویز دہراتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی بڑی تعداد کو غزہ چھوڑ کر مصر یا اردن جانا چاہیے. ہم آپ لوگوں کو ان علاقوں میں رہنے کا موقع فراہم کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ محفوظ اور شاید بہت بہتر اور بہت زیادہ آرام دہ ہوں. ٹرمپ کا ماننا ہے کہ مصر اور اردن کے رہنما اس منصوبے پر متفق ہو جائیں گے. غزہ کی تباہ حالی اور ٹرمپ کا موجودہ موقف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسرائیل کبھی بھی یرغمالیوں کی حوالگی نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی حماس کا خاتمہ پلان کا حصہ تھا. امریکی پروفیسر اور ماہر عالمی امور پروفیسر جان میئرشائمر کا کہنا ہے کہ نیتن کبھی بھی حماس کے خاتمے کی خواہش مند نہیں تھے. ان کی سب سے اولین ترجیح غزہ کی ایتھنک کلینزنگ تھی
اور خواہش تھی کہ کسی طرح غزہ میں رہائش پذیر فلسطینی آبادی کو غزہ سے باہر نکالا جا سکے۔ آج اسرائیل ناکام دکھائی دے رہا ہے اور حالیہ دنوں میں جاری ہونے والے غزہ کے مناظر اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ حماس آج بھی غزہ میں موجود ہے اور گزشتہ 15 ماہ سے جاری نسل کشی کا عمل بھی فلسطینی عوام کا حوصلہ توڑ نہیں سکا۔ اور اب ٹرمپ اور نیتن یاہو کی نظر میں صرف ایک ہی آپشن ہے جس کے تحت صہیونی ریاست اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے، اور وہ مصر اور اردن میں نقل مکانی ہے۔ مصر اور لبنان کب تک ٹرمپ کے سامنے کھڑے رہ سکیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والے دنوں میں ملے گا۔ البتہ ایک بات واضح ہے، ٹرمپ اسرائیل کی مدد میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.